Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear disciples of FSC. How are you? Hopefully, you are all fine, my dear students of medical, especially, and it's relevant to other students as well because you know that essays are a compulsory part of your FSC or FA papers, and if you have your relatives or your friends, means friends or family members, if you have in your FA or FSC or even in BA or BSc, these set of essays would be very helpful for them, and they will enjoy these essays because they are written in a very effective and simple language. It's for students, but it's not so easy that you would get low marks in your papers. These are set according to the demands of examiner. What the examiner would like in your essays has been mentioned here in these essays. So ease does not mean that you would lose your marks. These essays are easy as well as you would gain good marks, even maximum marks in your papers. So it becomes quite compulsory for you to understand these essays pretty well. So inform your FA, FSC or BA, BSc students because essays are a compulsory part of these papers. So I hope that you are clear about the importance of essays and the importance of the essay that is before you. It is relevant, it appears time and again in FA, FSC papers, in ICOM, in DCOM, in BA, BCom, BSc. It's my hobby, that's important essay. So we are continuing it. We have read, we have gone through first two paragraphs, and today we will start the next paragraph. So as we have read yesterday that there are many hobbies in the world, and we have mentioned some of the hobbies here: gardening, stamp collecting, photography, novel reading, collecting, and I have italicized the important points here. There's the different kinds of activities mentioned here, and today we are starting this paragraph. From here you know that we will start our paragraph. My favorite hobby is photography. Yes, here the hobby that is mentioned, that is photography. تو فوٹوگرافی کا ہے یہاں پر ہمارا مشغلہ جو ہم نے یہاں سے چنا. ایک جو آپ کا ہے آپ چن سکتے ہیں، یہاں لکھ سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح رٹا لگا لیں گے. رٹے کا مطلب ہمیشہ یہ ہے میرے نزدیک کہ وہ سمجھ کے لگایا جائے، یعنی یاد بھی ہو اور آپ کو سمجھ بھی ہو، اور اسی وجہ سے تو آپ سن رہے ہیں، ورنہ آپ کتاب اٹھائیں اور اس کا رٹا لگا لیں لیکن وہ زیادہ دیر تک آپ کو یاد نہیں رہے گا. لیکن جب آپ یہاں پڑھیں گے، سنیں گے میری بات توجہ سے، تو پھر آپ کو یاد بھی آسانی سے ہو جائے گا اور آپ کو اہم باتیں بھی پتہ چل جائیں گی، اور یہ بھی کہ ہائی لائٹ کہاں کرنا ہے. جیسا کہ یہ آپ نے سب کچھ مارکر سے اگر لکھ دیں گے جو یہاں ایٹیلیسائزڈ ہے تو اچھے نمبر مل جائیں گے. آئیے شروع کریں. مائی فیوریٹ ہابی از فوٹوگرافی. فوٹوگرافی میرا بہترین مشغلہ ہے، فیوریٹ ہے میرا، بہترین ہے، سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں. It started for me when my uncle sent me a Sony A7R Karachi. تو کراچی سے میرے انکل نے مجھے A7R سونی کا یہ نیا کیمرہ ہے، جدید کیمرہ ہے، یہ مجھے بھیجا تھا. تو I soon became keenly interested in taking pictures of my friend. میں اپنے دوست کی تصویر لینے میں دلچسپی رکھتا تھا، کینلی بہت گہرائی سے، اچھے طریقے سے. مائی فرینڈ اینڈ آف سینز اباؤٹ مائی ہوم. اور میں اپنے گھر کے جو مناظر تھے جو مجھے پسند آتے تھے، کبھی وہاں چڑیا بیٹھی ہے اگر کسی درخت پہ تو میں اس کی تصویر لے لیتا تھا. اور جو میرے سینز تھے گھر میں، لان میں یا صحن میں یا کمرے میں یا بہن بھائیوں کی تصویریں، یہ سب کچھ میں لے لیا کرتا تھا. ایٹ فرسٹ آئی ہیڈ مائی پلیٹس ڈیولپڈ. پہلے میں اپنی پلیٹس بھی ڈیولپ کرواتا تھا. ظاہر ہے تھوڑے پرانے دور کی بات ہے تو آپ ہمارا دور لگا لیں 15 سال پہلے کا. اینڈ پرنٹڈ بائی پروفیشنل فوٹوگرافر. سے جا کے ہم پرنٹ لے لیتے تھے، یعنی جیسے آپ اب تصویر کھنچوائیں باہر اور اس کا پرنٹ آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں یا 1 دن کے فاصلے پر لیتے ہیں. بٹ گریجولی، لیکن آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، I became ambitious to be able to do this for myself. میں ambitious ہوا، یعنی مجھے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور میں اس قابل ہو گیا کہ میں یہ سب کچھ خود ہی کر لوں. ڈیولپ بھی یعنی خود ہی کر لوں، پرنٹ بھی خود ہی لے لوں. I had little room in our home fitted up
as a dark room. تو میں نے اپنے گھر میں ایک ڈارک روم بنا لیا تھا. ڈارک روم آپ کو پتہ ہے جہاں تصویریں ڈیولپ ہوتی ہیں. اینڈ دین آئی واز ایبل ٹو ڈیولپ اینڈ فنش مائی اون فلمس. پھر میں ان کو ڈیولپ بھی کر سکتا تھا، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں تصویر کو دھلوا لاؤں، تصویر دھو لوں، انگلش میں اسے ڈیولپ کہتے ہیں. تو میں آئی واز ایبل ٹو ڈیولپ، میں خود ہی دھو لیتا تھا تصویریں، اینڈ فنش مائی اون فلمز، اور میں ان کی تراش خراش فنشنگ بھی خود ہی دے لیتا تھا، کاٹ بھی سائڈ سے خود ہی لیتا تھا. بائی ڈوئنگ دس، اس طرح کرنے سے آئی ہیڈ لرنڈ اے گڈ ڈیل اباؤٹ کیمسٹری. مجھے کیمسٹری کی بھی کافی کچھ سمجھ آ گئی. آپ کا بھی کیمسٹری سبجیکٹ ہوگا تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کیمیکلز کی اور تصویریں دھونے کی اور ڈارک روم ہونے کی وجہ پتہ چل جائیں گی. ناؤ اڈیز، آج کل کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ آج کل فوٹوگرافی سو سمپل اینڈ ایزی. آج کل آپ کو بھی معلوم ہے اسٹوڈنٹس کہ کتنی سادہ ہے، کتنی آسان ہے. ایز آل دی گڈ سیل فونز ہیو کیمراز، کیونکہ ہر اچھے سیل فون میں کیمرہ موجود ہوتا ہے. تو اس وجہ سے فوٹوگرافی بہت سادہ اور بہت آسان ہو گئی ہے، اس میں کوئی مشکل آپ کو محسوس نہیں ہوتی. تو اسٹوڈنٹس، ہم نے اس پیرے میں دیکھا کہ فوٹوگرافی ہمارا بہترین مشغلہ A7R سونی سے شروع ہوا جو انکل نے بھیجا تھا. اس کے بعد ایک ڈارک روم اور پھر پلیٹس خود بنا لینا، خود ڈیولپ کر لینا. لیکن آج کل ہمیں معلوم ہے کہ بہت آسان ہے فوٹوگرافی سیل فونز کی وجہ سے. یہ ہم نے اس پیرے میں پڑھا، امید ہے یاد کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو. چلیں آئیے اسٹوڈنٹس، ہم دوسرا پیرا شروع کرتے ہیں. امید ہے یہ پیرا آپ کو کلیئر ہوگا. یہ تیسرا پیرا تھا ہمارے ایسے کا. آئیے آخری پیرا پڑھتے ہیں، کنکلوڈنگ پیراگراف پڑھتے ہیں ایسے کا. دس از کالڈ کنکلوڈنگ پیراگراف. I have 3 large albums filled with photographs of various kinds. میرے پاس various kinds، مختلف اقسام کے بہت سارے فوٹوگرافس ہیں، اور ان کے میں نے 3 بڑے البمز بنا لیے ہیں. تو میرے 3 البمز بھرے ہوئے ہیں فوٹوگراف سے، جس میں مختلف اقسام کے فوٹوگرافس موجود ہیں. They will always remind me of the happy scenes. وہ ہمیشہ مجھے خوشگوار مناظر کی یاد دلاتے رہیں گے. ریمائنڈ، یاد دلانا. And the kind of a beautiful scene like the daffodils، جیسا کہ اس طرح کے خوبصورت مناظر جیسا کہ ورڈزورتھ نے ریکارڈ کر لیے تھے اپنے مائنڈ میں. اس کا ایک ایکسپریشن ہے یہاں، اسے کہتے ہیں لٹریری ٹچ ایسیز میں ایک ادبی حوالہ دینا، کہ ایک بڑے شاعر کا حوالہ. ہو سکتا ہے آپ نے 9th 10th میں ڈیفوڈلز پڑھی ہو، یاد ہو آپ کو. تو ذرا فلیش بیک کریں کہ ورڈزورتھ کیا کہتا ہے ڈیفوڈلز کے بارے میں. کتنے ڈیفوڈلز دیکھے تھے؟ تقریباً 10,000 ڈیفوڈلز دیکھے تھے ورڈزورتھ نے. اپنے جب سیر کر رہا تھا اپنی بہن ڈوروتھی کے ساتھ، ولیم ورڈزورتھ، ڈوروتھی ورڈزورتھ اس کا نام تھا، ڈوروتھی ورڈزورتھ، ولیم ورڈزورتھ کی سسٹر کا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ منظر بظاہر یا اندرونی طور پہ بھی ورڈزورتھ بھول چکا تھا. ڈوروتھی جو اس کی بہن تھی، اس نے اس کی ڈائری پڑھی، تو اس ڈائری میں اس نے یہ منظر لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے بھائی ورڈزورتھ کے ساتھ گھوم رہی تھی، سیر کر رہی تھی، تو اتنے گولڈن رنگ کے 10,000 ڈیفوڈلز ہم نے دیکھے، اور کیا ہی خوبصورت سین تھا. میں اب جب یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ سین زندہ ہو جاتا ہے، میں خوش ہو جاتی ہوں. وہی خیال، بالکل وہی خیال کرٹکس کہتے ہیں چرایا بھائی صاحب نے، جو شاعر تھے ورڈزورتھ، اور اسے شاعری کا روپ دے دیا اور ایک لازوال نظم تشکیل پائی. لیکن بنیادی طور پر یہ خیال اور بنیادی طور پر یہ منظر جو کھینچا تھا ورڈز میں، وہ ڈوروتھی ورڈزورتھ نے کھینچا تھا. آئیے ایسے کی طرف واپس آئیں اور دیکھیں could be carried، جیسا کہ ڈیفوڈلز growing beside a lake، جھیل کنارے، could be carried in the mind، اور کسی کے ذہن میں رہ گئے ہوں. and give pleasure in future، اور مستقبل میں خوشی دیتے رہیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ کوئی پرانا خوبصورت منظر جب آپ کبھی سیر کو گئے ہوں، یا اور خوبصورت یادیں آپ کبھی اکیلے بیٹھے ہوں اور یاد کریں، تو آپ ایک دم ہیپی فیل کرتے ہیں، دوبارہ اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں جو منظر آپ کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ کی، جیسا یہ خود کہتا تھا کہ بیوٹی نیور ڈائز، خوبصورتی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہمارے ذہن میں، ہمارے مائنڈ میں زندہ رہتی ہے. تو یہ ڈیفوڈلز بھی اس کے ذہن میں زندہ تھے. بالکل اسی طرح اس نے مثال دی کہ خوبصورت مناظر جو یہاں موجود ہیں میرے البم میں، میں جب کبھی انہیں دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں دوبارہ سے، اور وہی خوشی جو اس وقت محسوس کی تھی میں دوبارہ محسوس کرتا ہوں یہ تصویریں دیکھ کے. یہ الگ بات
کہ اگر وہ لوگ نہ رہے ہوں تو ہم زیادہ غمگین بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ کبھی کبھی ہم تھوڑے تھوڑے غم میں بھی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، دوبارہ آخری لائن پڑھتے ہیں، یا سیکنڈ لاسٹ لائن ہے ہماری، وہ پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں ایسے کو۔ بٹ اٹ از بیٹر ٹو ہیو اے اسنیپ شاٹ، لیکن ہمیشہ یہ بہتر لگتا ہے کہ اسنیپ شاٹ لے لیا جائے، کہ خالی ڈیفوڈلز کو ذہن میں نہ رکھا جائے بلکہ تصویر لی جائے، ٹو انکریز دی پلیجر، خوشی اور زیادہ دوبالا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ٹو ڈبل دی پلیجر، ٹو میک دی پلیجر ڈبل، یوں بھی کر سکتے ہیں، دوبالا کرنے کے لیے۔ Moreover, if ever I should be in need of employment، اگر کبھی میں مصروفیت کی تلاش میں ہوں یا کبھی میں روزگار کی تلاش میں ہوں، employment روزگار کی تلاش میں کبھی ہوا، تو my hobby would enable me to earn a livelihood، میری ہابی ہی مجھے اس قابل کر دے گی کہ میں اپنا روزگار کما لوں، کیونکہ میری ہابی اتنی اچھی ہے کہ میں پروفیشنل کیمرہ مین بھی بن سکتا ہوں، میں پروفیشنل فوٹوگرافر بھی بن سکتا ہوں، میں پروفیشنلی فوٹوگرافی کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں۔ ہر ہابی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے ہمیں پروفیشنلی بھی اگر ہم چاہیں اور اسے بڑھائیں تو مل بھی سکتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس کا آپ کو شوق ہو، یا ایک کم تر راہ یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہوں اسی کو اپنا شوق بنا لیں، لیکن یہ دوسری آپشن ہے۔ پہلی آپشن جو آپ پسند کریں وہی آپ کا روزگار بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس میں ترقی حاصل ہو۔ اگر میرا شعبہ ٹیچنگ ہے اور میں پروفیسر ہوں تو مجھے اگر محبت ہے اپنے کام سے تو پھر ہی میں اس کام کو اچھے طریقے سے کر پاؤں گا، اور اگر کوئی زبردستی اس فیلڈ میں آ گیا اور اسے پیار نہیں ہے تو یقیناً وہی ہوتا ہے کہ بیڈ ورکس مین quarrels with his tools، کہ ہمیشہ ایک برا کام کرنے والا اپنے ہتھیاروں سے لڑتا رہتا ہے، زمین پر دے دے کے مارتا ہے، بوجھل سمجھ کے کام کرتا ہے، زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت تو اپنے کام سے، اپنی پڑھائی سے محبت کیجئے تاکہ یہ بدلے میں آپ کو کچھ زیادہ دے۔ اسی کو اپنی ہابی بنا لیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی فیوچر میں۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ ایسے آپ کو مشکل نہیں لگا ہوگا۔ ہم نے 4 پیرے اس میں پڑھے، آج کے 2 پیرے یہ تھے جس میں پہلا پیرے میں ہم نے بات کی کہ میرا اس طریقے سے شوق شروع ہوا کہ سونی A7R سے پھر میں نے خود اپنی ایک چھوٹی سی لیب گھر میں بنا لی، اور اب میرے پاس بہت سارے البمز ہیں اور میں اچھے اسنیپ شاٹ لے لیتا ہوں، اور ہم نے اینڈ کیا اس بات پر کہ اگر کبھی مجھے روزگار کی بھی ضرورت پڑی تو میں کیمرہ مین یہ بن جاؤں گا یا فوٹوگرافر بن جاؤں گا۔ یہاں تک ہم نے ایسے پڑھ لیا۔ بہت شکریہ اسٹوڈنٹس، اپنے کو خوش رکھیے، دوسروں کو خوش رکھیے۔ خدا حافظ۔